जी जनाब अली, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और यकीनन अक्टूबर का महीना कैंसर यानी सरतान के हवाले से और खुसूसन ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से मशहूर है। लेकिन जैसे हमने पहले भी कहा कि बड़ा मुश्किल हो जाता है एक शख्स के लिए ये हैंडल कर पाना जब उस तक ये खबर पहुंचती है कि वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला है। वो जिस स्टेज पे भी डिस्कवर हो, एक डिनायल होता है, फिर इंसान गुस्से में आता है, बारगेनिंग शुरू होती है और फाइनली आप एक्सेप्टेंस की तरफ पहुंचते हैं। लेकिन आज के जदीद इलाज और सहूलतों की वजह से आपके लिए काफ़ी आसान है ये जर्नी, कदरे आसान है ये जर्नी, और आप और आपके केयर टेकर्स इसमें बहुत साबित कदमी से आगे बढ़ सकते हैं। विल पावर से हर चीज़ को डिफीट किया जा सकता है और इंसान अपना रास्ता बना लेता है। आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक और कैंसर चैंपियन से हु वी हैव हैड ऑन द शो अर्लियर, और यकीनन इनका जो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मुल्क में, खासतौर पे कार्डियक पेशेंट्स के लिए, जब पाकिस्तान में बने हुए स्टेंट्स अब काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से यहाँ पे मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मुर्तज़ा नजाबत अली की, जो कि फाउंडिंग CEO हैं इनोवेटिव हेल्थ टेक्नोलॉजीज के। इसके अलावा डायरेक्टर हैं एट द मेडिकल डिवाइसेस डेवलपमेंट सेंटर MDDC एंड ऑल्सो एन एसोसिएट प्रोफेसर एट द नस्ट यूनिवर्सिटी। बायोकेमिस्ट्री के शोबे, बायो इंजीनियरिंग के शोबे से वाबस्ता हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद होने के लिए। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, इट्स वेरी हार्टनिंग दैट पीपल आर नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू शेयर देयर स्टोरीज। लोगों के लिए ये बताना कि वो किस कर्ब से गुजरे हैं, इसमें कितने उतार चढ़ाव थे, ये आसान नहीं होता। प्लीज टेल अस कि आपने कब डिस्कवर किया या आपको कब डायग्नोज हुआ कैंसर, और ये किस स्टेज पे ये डायग्नोसिस हुई? बेसिकली अस्सलाम वालेकुम। 2013 में मैंने रिसीविंग सुबह के वक्त तैयार होकर तो पेन स्टार्ट हुई, एंड आफ्टर 12 आवर्स आई एंडेड अप विद द डायग्नोसिस शौकत खानम में के ट्यूमर। लकीली इट वाज अ स्टेज 1B और ज़्यादा मेटास्टैटिक नहीं था, और बिकॉज मैं यंग था तो जो ऑन्कोलॉजी बोर्ड था डिसाइडेड कि एक एग्रेसिव जो है ना रेजिमेंट होनी चाहिए ट्रीटमेंट की। तो आई वेंट थ्रू कीमोथेरेपी एंड एवरीथिंग आफ्टरवर्ड्स। पहले एक सर्जरी हुई जिसमें सर्जिकल रिमूवल हुआ उसका जी। और जिस तरह आपने बताया कि जो साइकोलॉजिकल स्टेजेस होती हैं एक इंसान की जब उसको डायग्नोज होता है ट्यूमर, वो अपनी जगह पे है। लेकिन इसमें बड़ी खूबसूरत चीज ये है कि जो परसेप्शन है, जब मैं उस प्रोसेस से गुजर रहा था तो मेरी परसेप्शन कुछ और थी, और आज जब मैं उस पूरे प्रोसेस को देखता हूँ पीछे तो मैं उसको किसी और तरीके से लेता हूँ। हमारा जो दीन है वो इतना खूबसूरत तरीके से इस चीज को बयान करता है कि अल्लाह ताला का मास्टर स्कीम है, जो उसका मास्टर प्लान है, उसमें हर चीज जो है इट इज पहले से वो अल्लाह ताला उसका इल्म रखता है। इट इज ऑल रिटन इन हिज बुक। बट हम इंसान हर चीज को लेते हैं कि हमारे लिए वो चीज अचानक हुई है, चाहे वो कलेक्टिव है जैसे कि अभी फ्लड्स आए हैं इज्तिमाई तौर पे, या फिर वो इंडिविजुअल है जैसे कि एक इंसान के ऊपर एक एडवर्सिटी नाजिल होती है इन द शेप ऑफ कैंसर और एनी अदर थिंग। तो इसमें जो अगर हमारा इस पे पुख्ता ईमान हो कि अगर हर चीज अल्लाह की मशीयत और अल्लाह की इज़्न से हो रही है और ये उसके मास्टर स्कीम और प्लान का हिस्सा है, तो इंसान की जो फ्रस्ट्रेशन है वो काफी हद तक सेटल हो जाती है। दूसरी जो डायमेंशन है दीन की वो ये है कि अगर आपके ऊपर एक एडवर्सिटी आई है तो उसमें एक बड़ी खूबसूरत एक कोट भी है कि आपके मुश्किल वक्त में अगर आप अपने क्रिएटर के करीब चले जाते हैं तो वो बेसिकली आजमाइश होती है, लेकिन अगर उस मुश्किल वक्त में अगर आप क्रिएटर से दूर हो जाते हैं तो वो आपके लिए एक सजा या पनिशमेंट का जरिया बन जाता है। बिल्कुल, जिस तरह डॉक्टर मुर्तज़ा हमें कुरान हकीम भी कहता है इन्ना माल उस्र युस्रा, कि हर मुश्किल में आसानी है। लेकिन मुझे बताएं कि जो इंसान की टेंडेंसी है कि किसी भी आजमाइश या मुश्किल के वक्त में पहला जो हमारा साइकोलॉजिकल नी जर्क इंस्टिंक्टिव रिएक्शन होता है वो होता है वाई मी, मैं क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आपने इस सेंटिमेंट को कैसे फाइट किया? मेरे ये सेंटिमेंट बड़ा एक अक्यूट फेज था। इट वाज अ वेरी शॉर्ट फेज, प्रॉब्ली कुछ घंटों का था कि वाई मी, मैंने ये सब क्या बुरा किया। बट मैं अगला जो मेरा एक स्टेज आई, आई लिटरली एक्सपीरियंस माय जनाजा। जब शौकत खानम में पूरी फैमिली वहां पे गैदर हो गई, और ये वो पूरी फैमिली थी जो मेरी बर्थडेज में आती रही, मेरे सारे इवेंट्स में सेलिब्रेट करते रहे, एंड दे वर देयर विद मी फॉर द सपोर्ट।
بٹ میرا ٹوٹلی میں کٹ آف ہو چکا ہوا تھا ان سے, اور آئی واز سم ویئر ایلس. جیسے وہ جنازے کی حالت ہوتی ہے نا کہ میت ٹوٹلی وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس کی ایونٹس میں آتے ہیں اور اس کو چیرش کرتے ہیں چیزوں کو, لیکن اس وقت وہ میت کا بالکل ڈی لنک ہو چکی ہوتی ہے ان لوگوں سے جنہوں نے اس کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے. تو آئی ایکسپیرینس دیٹ مومنٹ. لیکن اچھی چیز یہ ہوئی کہ دیٹ گیو می اے مشن اسٹیٹمنٹ ان لائف. وین آئی ریزیوم بیک ان مائی نارمل لائف, تو آئی ٹوک اے مشن ان مائی لائف, اور میں اس پہ قائم ہوں. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ, آئی تھنک یہ سارے کینسر پیشنٹس کو جو گزر رہے ہیں اور جو ابھی گزر کے کیا نام ہے کامیاب ہوئے ہیں اس میں سے, میرے ان کو میسج یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی موت کو کسی ڈیزیز کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہیے. آج ڈائبٹیز سے زیادہ لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے دنیا میں, اسی طرح کارڈیوویسکولر پرابلم سے زیادہ ڈیتھس ہو رہی ہیں. تو ہمیں ہر مشکل وقت, کینسر از انڈیڈ ڈیفیکلٹ فیز ان اے لائف, بٹ دا تھنگ از کہ ہمیں اس میں کیا نام ہے پرسیویرنس جو چیز ہے نا, کہ اللہ پہ توکل اور اس کو صبر, جس طرح تواسی بالصبر کا ذکر آتا ہے قرآن میں, اور جو آیت البر ہے جو آپ کو چارٹر آف رائٹیسنس دیتی ہے, اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت آیت ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. اس میں بتایا گیا کہ آپ جنگ کی حالت میں, بھوک اور پیاس کی حالت میں, اور کسی بیماری کی حالت میں جو لوگ صابرین ہیں وہی سچے اور وہی متقی ہیں. تو مطلب آپ کو جی ڈاکٹر مرتضیٰ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, اور میرے خیال میں یہ بڑا لوگوں کو انسپائر کر رہی ہیں آپ کی باتیں, اور خاص طور پہ وہ جو اس مشکل سے گزر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ پیشنٹ کے لیے اپنے سامنے تو ایک بہت لمبی اسٹرگل ہوتی ہے, جو اس کا علاج ہے وہ بھی اپنے آپ میں کافی تکلیف دہ ہے. میں جاننا چاہوں گی آپ کے جو کیئر ٹیکرز تھے, جو آپ کی فیملی تھی, جیسے آپ نے کہا کہ وہ they were there to support you, کسی پوائنٹ پہ آپ کو یہ لگا کہ آپ کی یہ جرنی ان پہ اٹ ہیز اسٹارٹنگ ٹو ٹیک اے ٹول آن دیم, کہ ان کے اعصاب جواب دے رہے ہیں, ان کے لیے مشکل ہو رہی ہے, اور آپ کے کیئر ٹیکرز کے لیے کون موجود تھا, ان کی ہمت کون بندھا رہا تھا؟ جی ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوتا ہے. جو آپ کے ساتھ آپ کے والدین ہوتے ہیں, آپ کی وائف ہوتی ہے, آپ کے باقی ریلیٹیوز ہوتے ہیں جو ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, that takes a real toll on them. I really experienced this thing. میری مدر کو بعد میں کافی پرابلمز آئی. She was a diabetic. Father, he went through a lot of problems after, because وہ کسی بھی ایک physical symptom کی طرف لے جاتے ہیں, ایک old age entity جو آپ کو سپورٹ کر رہی ہے اور آپ کے ساتھ کھڑی, کیونکہ وہ ایک بڑا چیلنجنگ ٹائم ہوتا ہے. بالکل. اور ڈاکٹر مرتضیٰ ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گی کہ پارٹ آف دس دس تھنگ دیٹ ٹیکس اے ٹول آن دیم از اے فائنینشیل اینگل آف اٹ. ہمارے ملک میں بہت کم ہسپتال ہیں, جیسے شوکت خانم کی اگر بات کی جائے, لیکن مریضوں کا نمبر بہت زیادہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کراچی میں بھی ہسپتال بن رہا ہے, پشاور میں ہے, اس کے علاوہ مختلف اور ادارے کام کر رہے ہیں. لیکن اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فائنینشلی ایک کینسر پیشنٹ اور اس کی فیملی کے لیے کیا مشکلات سامنے ہوتی ہیں ان کے؟ جی یہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ شوکت خانم اور اس طرح کے جتنے ہاسپٹلز ہیں جو یہ لوگوں کو فری آف کاسٹ اور اس طرح سروسز دے رہے ہیں, یہ تو ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے اس کنٹری کے اندر. کیونکہ میں نے مریضوں کو دیکھا ہے, جب میں when I was hospitalized with terminal patients, تو موسٹ آف دا پیشنٹ جو تھے وہ ایک بڑے لوور کیڈر سے تھے, بڑے لوور ٹیئر سے تھے, اور وہ نارملی کے پی سے تھے, کے پی کے سے تھے. اور یہ بہت بڑی بلیسنگ تھی شوکت خانم میں جو میں نے دیکھی کہ وہ ان کا فری آف کاسٹ علاج ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کو اس طرف دیکھنا چاہیے چیزوں کو. اور یہ جو ہم نے کاوش شروع کی ہوئی ہے کہ ہم جتنی ہماری امپورٹ ایسوسیٹڈ یہ جو پرابلمز ہیں کہ وہ امپورٹڈ چیز آتی ہے, جیسے وہ میڈیکل ڈیوائسز ہیں یا ڈرگز ہیں جو ایک عام آدمی کی پاکٹ سے بیونڈ ہیں, تو ہمیں ان چیزوں کو انڈیجنائز کرنا چاہیے, کاسٹ افیکٹولی میسر کرنا چاہیے عوام کو. آپ نے جیسے خود کہا کہ اٹ واز اے ویک اپ کال فار یو اینڈ یو ریزالو ٹو ہیو اے مشن ان لائف. مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ علاج سے گزر رہے تھے, اور آپ نے جیسے کہا کہ اگریسو کیمو تھراپی اور مشکل علاج تھا اس وقت, ڈاکٹر مرتضیٰ کوئی ریگریٹس تھے؟ کبھی ایسا لگا کہ وقت ضائع کیا ہے, وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا, یا اس وقت کیا ذہن میں آتا تھا آپ کے؟ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ when I was going through that process, my perception was totally different. But now if I reflect back تو میری perception totally different ہے. اصل میں جب انسان اس طرح کے ٹرموائل سے گزر رہا ہوتا ہے تو انسان یا تو کریٹر کے اوپر شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ میں why me,
میں نے کسی کے ساتھ کیا برا کیا, یا وہ اپنے ارد گرد جو وہ سپورٹ سسٹم ہے اس کے اوپر بھی کربنگ کر رہا ہوتا ہے. ایٹ لیسٹ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ کینسر کی ٹریٹمنٹ سے گزرتے وقت وہ جو ٹریٹمنٹ سسٹم ہے, ہاسپٹل کا سسٹم ہے, ڈاکٹرز ہیں, ایون پیرامیڈک اسٹاف کے اوپر بھی کربنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سائیکولوجیکل سٹیجز ہیں ایک انسان کی جب ایک اس طرح. اچھا, ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جو ہم آف لائن کر رہے تھے جب آپ کی میری کراچی میں ملاقات ہوئی, انرجی کے بارے میں کیا کریں گے, انرجی ہیلنگ کے بارے میں کیا کہیں گے, کیونکہ آپ اور میں بھی وہ کنیکٹنگ آن دس ٹاپک کہ جو بیماری آتی ہے یا مختلف اعضاء جب ڈسٹریس کا شکار ہوتے ہیں, the body is trying to communicate something to you. تو آپ نے, اگر میں اس زاویے سے پوچھوں, اپنی اس بیماری کو, اس آزمائش کو کس طرح سمجھا اور کس طرح اس کو انرجی ہیلنگ کی طرف, یا آپ اپنی سولفل جرنی پہ اس میں آپ کو کیسے مدد دی؟ دیکھیں سدرا, اس میں ایسے ہے کہ انسان کے اندر جان ہے. آج انسان ٹیکنالوجیکلی اور علم کے ایک ایسے پیرامڈ پہ پہنچ چکا ہے کہ آج تک انسان یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکا کہ انسانی جسم کے اندر جان کیسے ہے, اور اگر وہ ہے تو اس کے انڈر لائن میکینزم کیا ہے, اس کا اوریجن کیا ہے, اس کی ایٹیمالوجی کیا ہے. تو یہی میں بات کہہ رہا تھا کہ جو اللہ کا ماسٹر اسکیم ہے اس میں یہ سارے ایونٹس لکھے ہوئے ہیں. اگر اف آئی ایم ڈائگنوزڈ وتھ کینسر تو اٹ از فرام اللہ. میرا جو مسلمان ہونے کا تقاضا ہے وہ یہ کہتا ہے, دین یہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ایڈورسٹی میرے اوپر آئی ہے, اور یہ مجھے جیسے وہ ڈائمنڈ جو ہے وہ انڈر ایکسٹریم کنڈیشنز میں جا کے ڈائمنڈ بنتا ہے, یا گولڈ جو ہے وہ, تو اللہ تعالیٰ کا پروسیس ہے. اور اس میں آپ کے یہ گناہ جو آپ کے جو غلطیاں ہیں وہ دنیا میں ہی کفارہ آپ کو مل جاتا ہے ان چھوٹی موٹی آزمائشوں سے, کیونکہ وہ آخرت کی جو آزمائش ہے دیٹ ول بی لانگ ٹرم, اور وہ کافی سخت ترین ہوگی. تو یہ ہمارا دین کا تقاضا ہے. یہ جو آپ انرجی کا بتا رہی ہیں, اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا توکل اس پہ ہے کہ اللہ کی طرف سے, اور میں نے پرزویرنس اور شاکر اور صابر رہ کے اس پروسیس سے گزرنا ہے, اور تو اس میں وہ جو آپ کا جو باڈی کا وہ جو میکینزم ہے ہیلنگ کا, میں اب اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ ہمارے بہت سے ایسے ویورز ہوں گے جو دیکھ رہے ہیں. میں آئی وڈ لائک ٹو ریمین, میں لے مین لینگویج میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ صابر اور شاکر جب ہو جاتے ہیں تو آپ کے اندر سے وہ فرسٹریشن اور وہ اگریشن ختم ہو جاتی ہے, اور باڈی وہ رسپونڈ کرنا شروع کر دیتی ہے ٹورڈز دیٹ ٹریٹمنٹ. اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ پانی کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے کہ وہ آپ کی پیاس بجھا سکے جب تک اللہ کا اذن اس میں نہیں ہے. ایک کھانے کے اندر تاثیر نہیں ہے کہ وہ آپ کی بھوک مٹا سکے جب تک اللہ کا اس میں ول نہیں اور اذن نہیں. اسی طرح کسی دوائی, کسی کیمو تھراپی, ریڈیو تھراپی میں کوئی تاثیر نہیں ہے جب تک اللہ کا اس میں اذن نہیں. اللہ کا اذن تب ہوگا جب آپ صابر اور شاکر ہوں. صحیح, بالکل صحیح. تو آپ کی جو اپنی انرجی ہے آپ اٹریکٹ کرتے ہیں لائک مائنڈیڈ لوگ بھی, لیکن مجھے بتائیں اس کا کبھی کبھار لوگ یہ ایک طرح سے کنکلوژن نکالتے ہیں کہ جی ہمیں توکل کرنا ہے تو علاج کو ڈیلے کر دیتے ہیں, یعنی ان کے پاس یہ خبر اگر آ بھی جائے, فرسٹ سٹیج میں, سیکنڈ سٹیج میں سرطان ڈسکور ہو جائے, علاج نہیں کرواتے کہ جی اللہ کی مرضی خود ہی صحیح ہو جائے گا. اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا ان کی توسیع کریں. جی, کیونکہ میں اس کو لیتا ہوں کفران نعمت کے زمرے میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سائنٹیفکلی اور مٹیریل ورلڈ کے اندر آپ کے سامنے جو اجزاء رکھے ہیں اور ان اجزاء کی کمبینیشن سے انسان نے تحقیق کر کے جو سولوشنز نکالے میں, اگر انسان اس کو ٹھکراتا ہے تو میرے خیال سے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ٹھکرا رہا ہے, کیونکہ وہ بھی اللہ کے اذن سے اویلیبل ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ پہ شکر اور صابر رہنا چاہیے اور اس ٹریٹمنٹ سے گزرنا چاہیے تھرو پرزرویرنس. جی, آئی تھنک بہت زیادہ جو ہمارے ذہنوں میں ابہام آتا ہے کہ جی شاید جو علاج ہے وہ اس تکلیف سے زیادہ تکلیف دہ ہے. آئی تھنک بالکل صحیح کہا ڈاکٹر مرتضیٰ نے کہ یہ بھی کفران نعمت ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں سے آزماتا بھی ہے. کبھی ہمیں دے کر آزماتا ہے, کبھی اس نعمت کو ہم سے لے کر آزماتا ہے. بہت بہت شکریہ. یو ور ڈیفینیٹلی اے سورس آف انسپریشن ڈاکٹر مرتضیٰ. اور اس وقت ہم لیتے ایک چھوٹا, بی رائٹ بیک, کیپ واچنگ آج پاکستان.